नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मक़बूला अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिसिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो इसे झूठा बताए। क्या ऐसे कुफ़ार के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है? वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक की यही लोग पास आए। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहें, नेक लोगों का यही बदला है। लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमलों को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किए इसका अच्छा बदला दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की औलाद या इसका शरीक अगर है या इसकी बीवी है तो इन सब चीज़ों से पाक है, जिसमें तौहीद है, एक अहकाम फ़राइज़ है, अक़ीदा है, मुहर्रमात से इज्तिनाब है, मोमिनीन के लिए खुशखबरी है और काफिरों के लिए वईद है। ये दीन शरीयत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है ये झूठा, ये कुफ़ार कहते थे ना, ये हरगिज़ झूठा नहीं है। इसकी तस्दीक यहाँ पर आयत सूरह ज़ुमर 32 में कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो इससे हमें क्या पता चल रहा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चा दीन लेकर अल्लाह ताला की तरफ से तौहीद की दावत देने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। तो अल्लाह की शरीयत की तरफ लोगों की रहनुमाई करना हर नबी की ज़िम्मेदारी होती थी। अब इसके बाद अब किसकी ज़िम्मेदारी है? हम तमाम उम्मतियों की है। जो अल्लाह का पैगाम हमारे नबी के ज़रिए हम तक पहुँचा, इसको आगे पहुँचाना अब हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आगे कोई नबी कोई शरीयत आने वाली नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे मुराद है, जिन्होंने सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ की और इन पर ईमान लाए थे। बाज़ ने इसे भी आम रखा है जिसमें सब मोमिन शामिल है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हैं और आपको सच्चा मानते हैं। यानी अल्लाह ताला के इनके गुनाह को माफ़ फरमा देगा, इनके दर्जे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से बुलंद फरमाएगा। क्योंकि हर मुसलमान के लिए मतलब जिसकी उसकी मेहनत है, जन्नत की तलब रहती ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो अमल किया होगा उसके मुताबिक उसके जन्नत में दर्जा देंगे। मोहसिनीन का माने क्या है? जो नेकियां करने में ज़्यादा यानी मेहनत करता। जब भी हम नमाज के लिए ठहरे, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए ठहरे, तो हमें ये करना चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर मुमकिन ना हो तो ज़रूर ये तो भी ख्याल रखना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहा है। और फिर यहाँ पर तीसरी मायने क्या है? यहाँ पर जो लोगों के साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव करते हैं। चौथा, हर नेक अमल को अच्छे तरीक़े से खुशू खुशू के साथ और सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। कसरत से अगर ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं लेकिन उसका दिल पे असर नहीं हो रहा, कुरान की तिलावत कर रहे हैं लेकिन समझ रहे नहीं, तो उससे बेहतर है आप कम पढ़ो लेकिन उसको समझते हुए, गौर फिक्र करते हुए पढ़ो, उसका अजर बेहतर है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु व युख़व्विफ़ूनका बिल्लज़ीना मिन दूनिही व मन युज़लिल्लाहु फ़मा लहु मिन हाद। क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? ये लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। जब कभी रसूल दीन की दावत देते थे, ये तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तमाम अंबिया जब मोमिनों को अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम देते थे तो ये काफिर लोग क्या करते थे? उनके बुतों से डराते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है या नहीं है? अगर है तो कोई तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह के मुकाबले में कोई भी मुशरिक, कोई भी बुत किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो इन सब के मुकाबले में हमारे लिए काफ़ी कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। अगर हम भी अगर किसी को कुछ बोले, दीन की तरफ बुलाए या बुत परस्ती से, दरगाह परस्ती से हम रोके, तो लोग बोलते कि तुमको लत लग जाएंगी, तुमको मार पड़ेंगी, ऐसी बातें करते ना। तो हमें ये आयत याद रखनी चाहिए कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़ी हो जाए तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुज़िल अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम। और जिसे वो हिदायत दे इसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? क्यों नहीं? यकीनन
اس لیے کہ اگر یہ لوگ کفر و نات سے باز نہیں آئے تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کو حمایت میں ان سے انتقام لے لے گا اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا. یعنی مومنوں کو جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لیں گا اور آخرت میں بھی ضرور لے کے رہیں گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ. آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کے نقصان کو تم ہٹا سکتے ہو؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی ارادہ کرے گا تو اس کی مہربانی کو کون ہے جو روک سکتا ہے؟ آپ کہیں دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والوں پر توکل کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. یا بہترین آیت ہے مومنوں کے لیے، جو کوئی ہدایت سے نکل کے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے. یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے. یعنی جس کے دل میں اگر طلب ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرتا ہے. اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جس کا کفر اور عناد حد سے زیادہ بڑھ جاتا پھر وہ اپنے دوستوں کو بھی حمایت میں لے لیں تو وہ انتقام لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد نہیں کر سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ لوگ سوال کرتے تھے تو ان کے سامنے جب پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے. یعنی جتنے بھی مشرک لوگ ہیں انہوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہے، لیکن جس کی بھی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے وہ ہماری سفارش کریں گے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی کسی کی سفارش آخرت میں نہیں کر سکتا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حق بات جو ہم تک پہنچ چکا وہ ہمیں بھی دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور کسی سے ڈر کے، کسی کے رواب سے، کسی کے باتوں میں آ کے ہم حق بات کو نہیں چھپا سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی بھی تم جان لو گے. من یاتہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشہ والی سزا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. آپ پر میں نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنا نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے گمراہی کا وبال اسی پر ہے. آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے. توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ جاتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ وفات کبریٰ کی روح قبض کر لی جاتی ہے نا، واپس نہیں آتی. وفات کبریٰ کا مطلب جو موت ابدی موت ہے، اور صغریٰ وفات صغریٰ نیند کو تعبیر کیا گیا، نیند کو کہا گیا ہے. یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں، لیکن ان کو واپس پھر بھیجتے ہیں. یہی وفات کبریٰ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے. اس میں روح روک لی جاتی ہے، یعنی جب اس کے بعد زندگی اس کی نہیں رہتی تو پھر اس کو دوبارہ اس کو روح اس کے جسم میں نہیں ڈالی جاتی. کیونکہ جب ہم انسان نیند میں رہتے تو ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور جو مردہ رہتا اس کے بھی اطراف کیا ہو رہا اسے بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ دونوں موت صغریٰ موت کبریٰ ہے. یہ نیند جو ہوتی ہے موت صغریٰ ہے، اور جو ابدی موت آ جاتی وہ موت کبریٰ ہے. یعنی جب تک ان کا وقت مقررہ نہیں آتا اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوا کرتے رہتی. اگر عقل رکھنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بھی نشانی ہے. یعنی قیامت کے دن مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ یقیناً جیسا دنیا میں زندہ نیند سے دنیا ہمیں جگاتا اسی طرح قیامت کے دن بھی پھر ان کو زندہ کرے گا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی سفارشی مقرر کر رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے نہ عقل رکھتے. قل للہ شفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون.
کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کو ہے، تمام آسمان اور زمین کا راج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور سب اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، جب آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ایسے قصے جب باتیں ہوتی نا، وہ خوشی سے بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ یا اللہ مدد کہو کہنے سے یہ کتراتے، لیکن ان کے ساتھ میں کسی اور کا نام لے کے یا علی مدد یا یعنی جو بھی ہے ان کے داتا پیر مرشدوں کا نام لے کے مدد کے لیے پکارتے۔ تو یہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، یعنی حرف ندا صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یعنی کتنی پیاری دعا ہے تہجد کے وقت میں پڑھنے کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رب جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اور دنیا اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور غیب کا علم رکھنے والا ہے، تو اس کی عبادت کے سوا کسی اور کی مدد کے لیے عبادت کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنَ السُّوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی ہو، اور ہو بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا گمان بھی انہیں نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَالْفِضَّةَ۔ یعنی کیا تھی یہ آیت؟ زمین بھر کے سونا اور اس جیسا بھی اور سونا چاندی اگر ان کے پاس ہے وہاں پر، پہلے تو ہوگا نہیں، اگر وہاں معاوضے کے طور پر اگر دینا چاہیں گے اور عذاب سے بچنا چاہیں گے تب بھی وہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے بہترین جگہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قیامت کے دن سوائے حسرت کے اور کوئی عذر کے ہمارے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے انہیں آ گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو ہمیں پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے تو کہنے لگتے ہیں کہ تو اس میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کاروائی ان کا کچھ کام نہیں آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے جو بھی گناہ گار تھے ان کی ہوئی برائیاں اب ان پر آ پڑی۔ قیامت کے دن ایسے عذاب کی ہولناکیاں سختیاں ہوں گی جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جن یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے ان کی سزا ان کے سامنے جب آ جائیں گی، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا، تو جسے دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے تو وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، عذر مانگیں گے، چاہیں گے کہ پھر دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے یا ان کے فدیے میں مال دولت دیے، مگر ان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ نجات پانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں موقع دیا ہے، دعائیں کرنا چاہیے، ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں نیکیاں کرنا چاہیے۔ یعنی نعمت ملتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان سرکشی کرنے لگتا تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اب اس کو ایمان کو بڑھانے اور گھٹانے کا کام ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہم چاہے تو قرآن کو تعلیم حاصل کر کے، حدیث کے ذریعے علم حاصل کر کے، اس کے مطابق زندگی گزار کے اپنی جنت پکی کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ میں اگر آپ
مطلب لاپرواہی برتیں گے تو اللہ کی شان میں تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. نقصان ہوگا تو صرف ہماری آخرت کا نقصان ہوگا. اور اکثر لوگوں کی کیا غلط فہمی رہتی، اگر دنیا میں ان کو مال دولت اولاد شہرت عزت دیے تو لوگ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور آخرت میں بھی ہم کو ایسی جنت کی نعمتیں ملیں گی، سوچ لیتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ پیمانہ نہیں ہے. مال دولت دنیا میں جو ملتا نا وہ کافر کو بھی مشرک کو بھی دے دیتے اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، جس کا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کے آخرت میں درجات زیادہ ہوں گے، بلند ہوں گے. بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان بھی ہو سکتی، آزمائش بھی ہو سکتی. یعنی دنیا میں جس کو اگر کسی کو نعمتیں بھی آ سکتی آزمائش کے لیے، کسی کو فخر فاقہ بھی آ سکتا، وہ بھی آزمائش کے لیے. کبھی بھی ہم یہ نہیں بول سکتے کہ کسی کو اگر مصیبت ہے آزمائش ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور خوشحال ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. ہم کبھی بھی یہ جج نہیں کر سکتے. جس طرح قارون نے بھی کہا تھا کہ بالآخر اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا. تو برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے، ان کی مشکلات کے اعتبار سے سیئات کہا گیا ہے. اور جو لوگ برائی کر کے جائیں گے ان کو لیے آخرت کا عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کی زندگی میں کمایا اس کا اجر ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی. ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. واقعی وہ بڑی بخشش رحمت والا ہے، بخشش کرنے والا رحمت والا ہے. تو اب ہمیں بھی ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور تاخراتے ہیں، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سب سے بہترین دعا لیلۃ القدر کی جو حدیث سے ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سورہ زمر کی 53 آیت بہت ہی یعنی گناہ گاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، تسلی دینے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی اگر توبہ استغفار کر کے اگر انسان سمندر کے برابر بھی ہمارے گناہ ہوں گے، یا پہلے اگر ایمان نہیں لائے تھے اب سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لا کے توبہ استغفار کر لیں گے تو کتنے بھی گناہ رہنے دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. اور سچے دل سے جو کوئی توبہ کریں گا، توبہ نصوح، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرمائیں گے. اب یہ مہینہ رمضان کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے. دعا کریے ہم سب کو سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے ہمیں توبہ نصوح اگر مل جائیں گے نا تو پھر ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی. اللہم آمین یا رب. اور اس کا ایک مطلب غلط نہیں لینا کہ اللہ پہلے ہم جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ سب کرتے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم مغفرت کی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے تو ہم گناہ کر کے توبہ کر لیں گے. یہ نیت سے ہم گناہ نہیں کرتے جانا ہے. لیکن جب گناہوں پر ہماری ندامت ہونے لگی، احساس ہونے لگا، تب جو دل سے توبہ کرتے وہ مراد ہے یہاں پر. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی امید میں اگر گناہ کرتے جائیں گے تو کیا معلوم اگر ہمارے موت آ جائے اور ہم توبہ کرنے سے محروم رہ گئے، تو ویسی بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کب کس وقت موت آ سکتی، کون سی سانس ہماری آخری ہو سکتی نہیں بول سکتے. تو دن میں 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کرتے رہنا چاہیے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برادری کرتے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے یا پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی قرآن، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. یہ عذاب تو بات کی بات ہے، لیکن موت کسی بھی وقت آ سکتی، جیسا کہ میں بھی بتا چکی. ان تقول نفس کیا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش طلب کرنے میں ہمیں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمارے اعمال نیک اگر ہم کر بھی رہیں تو اس پر ہم کبھی بھی غرور، تکبر یا یقین کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو ہمارے کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں جنت میں لے کر جا سکتے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں نیککاروں میں ہو جاتا۔ بل قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں سے۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لیا اور انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہیں سکے گا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مخالد السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے، اگر تو نے شرک کیا کا مطلب ہے اگر موت شرک پر آئی اور اسے توبہ نہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے پاک تھے، لیکن یہ ہم امتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کوئی شرک کا ارتکاب کریں گا اور اسی میں موت آ جائیں گی پھر ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دینے کے بعد، مومنوں میں پیدا کرنے کے بعد اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو ہم بھی جاہلوں میں ہیں، تو ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اس کو دین سیکھنے میں، سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور دوسروں کو سکھانے میں لگانا ضرور چاہیے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوا ہوگا، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ کیا وہ پورا دیا جائے گا اس کا بدلہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے گروپ کا گروپ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست کہا، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ جب اقرار بھی اگر لوگ دل سے کر لیں گے تو کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا نا، یعنی دنیا میں بحث و تکرار کر کے یہ لوگ اپنی آخرت خراب کر لیے،
اب وہاں پر اعتراف کریں گے قیامت والے دن تو کوئی فائدہ نہیں ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں ان کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں یعنی جنت کا وارث بنا دیا. جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہتر انجام ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تو فرشتوں کو اللہ کی عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ. اب ہم سورہ غافر، اس کا نام سورہ مومن بھی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. سورہ مومن مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حروف مقطعات سے شروع ہوئی. اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب. آیت 3 میں غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، ذی الطول انعام و قدرت والا، لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، الا ہوا و الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ بہت ہی جامع آیت ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 6 صفات کا ذکر کیا گیا ہے. پچھلی زندگی میں جو کچھ گناہ ہم سے سرزد ہو گئے اس پر نادم ہونا اور دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ انسان رحمت کی امید میں گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو جائے اور عذاب کے ڈر سے مایوس بھی نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں کو غفور و رحیم کے ساتھ دردناک عذاب کی بھی وعید سنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف توبہ کر کے لوٹنا چاہیے. جب کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے اس پہ دل سے ندامت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے نا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لیں گے، ہم اس کی محبت سے کریں گے تبھی تو ہماری نجات ہے. اور آیت 4 میں جدال سے مراد جھگڑا، حق باطل کے درمیان بحث تکرار کرنا یہ ہے. حق کو جانتے ہوئے چھپانا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جو سخت جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کفر کیے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم احتیاط برتیں. جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بدترین انسان ہے جو خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور برکت ایسے لوگوں سے اٹھا لی جاتی ہے. قرآن کے احکامات میں بحث و جھگڑا کرنے والے، علماء کے مقابلے میں فخر کرنے والے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. کفار کے مال تجارت کو دیکھ کر ہم دھوکے میں نہ پڑے. آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے ان کی، جہنم کی آگ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ میں لے لے گی. جو 70 مرتبہ دھلی ہوئی جہنم کی ہے وہ آگ دنیا کی آگ ہے، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے. فرشتے بھی کبھی نہیں یعنی مسکراتے. جب جہنم کا عذاب دیکھے تو لوگ مسکراتے نہیں جہنم کے فرشتے. تو دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت سزا اور جزا کی جگہ ہے. کسی کے ساتھ وہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی. تو جہنم کو دیکھنے والے فرشتوں کا یہ حال ہے، تو پھر ہم کیسے بے خوف ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. آپ ڈریں گے کب؟ قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ چلیں گے نا کہ جنت اور جہنم ہے کیا چیز. جب ہم قرآن کو عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے نہیں تو پھر ہمارے پاس نہ اس کا اثر ہوگا
نہ تو خوف ہوگا، نہ تو پھر اللہ سے ہم رجوع کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں جو قرآن کا سفر ہم شروع کریں اس کو آخری سانس تک جاری رکھیں اور اس میں غور و تدبر کرنے والے ہمیں بنائیں۔ اور آیت 5 میں نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی رسول آئے سب کو جھٹلایا، یعنی ہر قوم کے لوگ ہر نبی کو جھٹلائے، یا انہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ان کے خلاف باتیں کر دیں، یہ ان کی عادت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی گرفت میں انہیں لے لیا اور ان کو مٹا دیا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا نا، ان کی نشانی، ان کے مکانات، ان کے کھنڈر ہم دیکھ سکتے، قرآن کے ذریعے بھی دیکھ سکتے۔ آج کل آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی ایسی کھنڈیر عمارتیں ہیں آپ دیکھ سکتے نیٹ پہ بھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، وہ دوزخی ہے۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر لیا ہے، بس تو انہیں بخش دے۔ توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعا میں شامل فرما دے یا رب۔ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیشگی والی جنتوں میں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کو اور بیویوں کو اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہے ان کو یقیناً تو ایک جگہ کرنے والا ہے، یقیناً تو غالب و حکمت والا ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنِ اتَّقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جس سے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون علی مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جیو سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دوبارہ مار اور دوبارہ ہی جلایا ہے، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہے، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بلند و برتر کا ہی ہوگا۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، کافر برا مانے، چاہے کافر برا مانے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ رفیع درجات ذو العرش یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ وانذرہم یوم العاصفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے، سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔
ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا اس کے بارے میں جنہیں یہ لوگ پکارتے تھے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیسا ہوا؟ طاقت اور قوت میں کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے وہ لوگ، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی ان کو بچانے والا عذاب سے نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسول بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، وہ اس کا انکار کیے، بس اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیا، یقیناً وہ اللہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کی حالت سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی سیر و تفریح کرنے سے نہیں روکا، بلکہ دنیا کی سیر و تفریح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کرنی چاہیے۔ جو قومیں ان سے زیادہ مال میں، دولت میں، عمروں میں تھی، ان کے کفر و شرک گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں پر کیسا آیا، ان کا انجام کیسے ہوا، کوئی ان کو نہیں بچا سکا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تمہیں کون بچائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں۔ تو یعنی دنیا میں سیر و تفریح صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نشانیوں سے سبق حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے مقامات کی زیارت کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا کیا ہے، عذاب کی بھی ہے، نعمتوں کی بھی ہے، رحمتوں کی بھی ہے، سب دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے کارنامے بڑے بڑے آثار یادگار کے لیے ہمارے لیے چھوڑ دیے نا۔ تو یعنی آیت 22 میں کیا ہے، طاقتور قوموں کی ہلاکت کی وجہ بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار، پیغمبروں کو جھٹلانا، معجزے دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دے کر پکڑ لیا تھا۔ وہ اللہ بہت ہی طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آج امت مسلمہ بھی شریعت الہی اور حدیث سے غفلت کر رہی ہے، اس کا بھی انجام کیسا بھی ہو سکتا، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ آیت 23 میں اس آیت سے مراد 9 نشانیاں بھی ہو سکتی ہے، اور اصابت یزا 2 بڑے کھلے معجزات دے کر غرور تکبر کرنے والے کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون و حامان اور قارون کی طرف معجزے دے کر بھیجا گیا تھا نا، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو مصر میں مالدار انسان قارون تھا، اور حامان بھی فرعون کے دربار میں بڑے عہدے پر فائز تھا۔ فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا اور خود کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھی تھی، بہت ہی سختیاں کرتا تھا ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھانے کے باوجود بھی ایمان لانے کے بجائے انہیں جادوگر جھوٹا کہہ کر اپنی قوم کو بھی ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ اس آیت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، انہیں بھی مالدار لوگوں نے جادوگر جھوٹا کہہ کر انکار کیا تھا، تو آپ کی قوم بھی وہی کر رہی ہے، اس سے آپ غمزدہ نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کو جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی تھی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں گا، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کرے۔ فرعون کے دربار کے جو نجومی لوگ تھے نا، وہ لوگ پیشن گوئی دیے تھے کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل سے پیدا ہونے والا ہے جس سے فرعون کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا، اور تو اس نے کیا حکم جاری کیا تھا کہ اس دور کے لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی غلامی کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں کروائی۔ اب یہ فرعون حکم دوبارہ اس لیے دیا گیا کہ جو کوئی ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام کی نحوست یا مصیبت سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دینا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں دی جا رہی تھی، اور آج ایمان لانے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے کہہ کر کمزور ایمان والے بکھر جا رہے تھے۔ تو کافروں کی چالیں دیر سے صحیح مگر ان پر ہی بھاری پڑتی ہے۔ آل فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ آیت 26 میں فرعون کے دربار میں اور قوم میں کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر دل میں ایمان لائے چکے تھے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا رب اس کو کیسے بچائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں نہ لگا دے اور ملک میں فساد نہ ہو جائے وغیرہ۔ اہل توحید کو ہمیشہ یعنی دنیا میں ٹیررسٹ کہا جاتا نا، اسی طریقے سے فرعون نے بھی کیا تھا۔ وقال موسیٰ انی عُذْتُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کے پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجولا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہو تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم پر آ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ آیت 27 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ فرعون قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعا کی تھی، اور جو میرا اور تمہارا رب ہے اس تکبر کرنے والے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور حدیث کی دعا ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو جب کبھی ہمیں کسی کے شر سے ڈر رہتا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ عقبہ بن ابی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو چادر گلے میں ڈال کر کھینچنے لگا تھا، تب یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلاوت کی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ دلائل معجزات سے نہیں نوازتا تھا نا، جبکہ وہ معجزوں کے ساتھ فرعون کو ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ جھوٹا بھی ہو تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے جھوٹوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے۔ یہ فرعون کے دربار میں جو ایمان دل میں لا چکا تھا وہ شخص کہہ رہا تھا یہ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما اری وما اہدیکم الی سبیل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہت تمہاری ہے، اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روز یعنی عذاب کا دن نہ آ جائے جو اگلی امتوں پر آیا تھا۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ جیسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا، اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیل لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ میں ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک شبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یوم تناد سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، ایک دوسرے کو پکارنا، کیونکہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پکاریں گے اہل جنت اہل دوزخ والوں کو
میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا فرشتہ پکار کر اعلان کرے گا۔ اللہ عالم کیسا دن رہیں گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہولناکی سے بچائے، ایسے عذاب سے بچائے یا رب۔ یعنی میدان محشر سے جہنم کی طرف، حساب کی طرف بھیجا جائے گا۔ اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے انہیں کوئی ہدایت نہیں دے گا۔ انسان کے مسلسل گناہوں کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیا جاتا، اس سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی۔ وہی حال فرعون کی قوم کا مسلسل سرکشی کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ آیت 34 میں اہل مصر کے جو لوگ تھے نا، جہاں پر ان لوگ آباد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں پر دلائل برہان کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تمہارے باپ داداؤں کو ایمان کی دعوت دی تھی، وہ بھی شک میں رہے اور ان کی بات نہیں مانی، پھر انہی کی طرح شک میں پڑے ہو، یعنی ان کی وفات کے بعد تم ان کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی تمہاری فطرت میں ہی رسولوں کی تکذیب کرنا، مخالفت کرنا لکھا جا چکا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی بات نہیں مانے تھے، اور ان کی وفات کے بعد کہتے تھے کہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے جیسا نیک شریف انسان کوئی اب نہیں ہے، نہ آ سکتا۔ تو یہی حال آج ہم بھی اپنے زندوں کے ساتھ کرتے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا نا، اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب اس کی وفات کے بعد اس کی تعریفیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد یہ فرعون آیا تھا۔ ان کے 12 بھائی مصر میں رہنے لگے تھے نا ان کے ساتھ، تو ان کے 400 سال بعد یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو جب فرعون غرق ہوا تو یہ لوگ مصر چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کی وجہ سے جب تک اچھی حالت میں تھے، جیسے ہی فرعون ان پر مسلط ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو بنی اسرائیل پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تو جب یہ حالت میں پہنچ چکے تھے تو پھر ان کو ہوش نہیں آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح نہیں کی یہ لوگ۔ للذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو بغیر کسی سند کے، جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جھگڑتے تھے۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر غرور کرنے والے سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ تیار کرو، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے وہ چڑھ سکوں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ وہ اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی کر کے دکھا رہا تھا شیطان، اور اسے دین حق سے راستہ روک رہا تھا، اور فرعون کی ہیلہ سازی تباہی میں ہی رہے۔ شیطان نے فرعون کو گمراہ کر کے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کے برے اعمال اسے اچھے نظر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے ہدایت کے راستے سے محروم ہو گیا وہ، اور گمراہی میں بھٹکتا چلا گیا۔ جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم حق کو جاننا اور حق پر عمل کرنا، حق کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور انسان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، جس کے اندر اگر حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوتی نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لیتا۔ تو یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں انسان کے لیے، اور آخرت میں تو اس کا انجام جہنمی ہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ اور اس ایماندار شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یعنی یہ جو بھی دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ دن کی ہے، یقین مانو ہمیشگی کا گھر تو آخرت میں ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہاں بے شمار ان کو نعمتیں دی جائے گی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، یہ بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بعلم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ
کفر کرو اور اس کے ساتھ شریک کرو جس کا کوئی علم مجھے نہیں ہے، میں تمہیں غالب بخشنے والا معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والوں کے لیے یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ فرعون کے دربار میں جو مومن انسان تھا نا، وہ تمام کوششیں کر لی اپنی قوم کو سمجھانے کی۔ جب اپنی قوم سے نا امید ہو گیا تو اپنی قوم سے انہوں نے کہا تم میری باتوں کو یاد کر کے آگے جا کے پچھتاؤ گے، اور ان کے الفاظ کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جب تمہیں میری باتوں کی صداقت کا پتہ قریب ہو جائے گا تو ضرور تم ندامت کا اظہار کرو گے، اس وقت تمہاری ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں تم سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں اور خطا تعلق کا اعلان کرتا ہوں، ان تمام معاملات میں جو حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کبھی ہماری بھی زندگی میں کوئی مصیبت پریشانی آتی، کوئی ایسے معاملات آ جاتے جس کا حل ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا، تو ہم یہ آیت دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گا اور بہتر راستے نکالے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت 45 میں جس مومن مرد کے خلاف قبطی قوم نے جو مکر کی سازشیں سوچ رکھی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں نجات دے دی، اور آل فرعون کی چالیں ان پر ہی بھاری پڑی، یعنی دنیا میں انہیں غرق کر دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے ان کی عبرت باقی رہے۔ سخت ترین عذاب تو ان کو آخرت میں ہونے والا ہے۔ آیت 46 میں عالم برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی کو کہتے ہیں نا، تو وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں لوگوں کے ہر دن صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فرعون کے جیسے کافر لوگوں کے لیے۔ اس آیت سے ہمیں قبر کے عذاب کا پتہ چلتا ہے، اور اگر میت جنتی ہو تو جنت دکھا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے، اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی رہتی ہے نا، اسی طرح دوزخیوں کی روح کالے پرندوں کی شکل میں گھومتی رہتی ہے، اور صبح شام جہنم میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اللہ علم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ اس آیت سے ہمیں برزخ کا عذاب قیامت سے پہلے کا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی مومن کو بھی عذاب خبر ہوگا، تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب خبر سے پناہ مانگنے شروع کر دی تھی، نماز کے اندر اور باہر، اور کہا تھا کہ اگر تم کو عذاب خبر سنایا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی خبر پر ٹھہرتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ تو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل خبر ہے، اگر انسان کو اس منزل میں کامیابی نجات مل جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر سے زیادہ وحشتناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے ہم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جس کی یہ اطاعت کرتے تھے، ان کی تابعداری کرتے تھے، کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس کا آگ کا حصہ کچھ ہٹا سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ وہ بڑے لوگ جو جواب دیں گے، جس کی دنیا میں لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ جواب دیں گے کہ سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار لخزنتہ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔
اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دارقوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور جو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ آیت 50 میں وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے، یہ فرشتے پوچھیں گے ان سے، تو وہ کہیں گے کہ ضرور آئے تھے، اور آخرت تو دارالجزا ہے نا، اب ایمان توبہ عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہیں گی۔ حدیث مبارکہ ہے اہل جہنم پر بھوک کی تکلیف ڈال دی جائے گی جب کھانے کے لیے طعام ذریع ملے گا جو ان کو موٹا کرے گا، نہ ہی فائدہ کر دے گا، کھانے کے لیے کانٹے دار پھل جو حلق سے نہیں اترے گا، اٹکے گا حلق میں، اور پینے کے لیے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے وہ جھلس جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور وہ جہنمی لوگ فیصلہ مانگیں گے کہ موت دے دو۔ 1000 سال بعد دوزخ کے مالک جواب دیں گے تمہارا تو فیصلہ ہو چکا، اب وہاں تو موت ہے نا، زندگی یہی ہے جو بھی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب، کہ وہ ہدایت نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے اس کتاب میں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شک سچا ہے، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے صبح اور شام، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی غرور تکبر ہے، اور اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ لا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر نہیں ہو سکتے، تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ قیامت بالیقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آیت 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کو قبول فرمانے کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں۔ دعا عبادت کا مقصد ہے۔ جو کوئی دعا نہیں کرتے وہ تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، ان سے مدد مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں نا، تو کثرت سے درود، استغفار اور تسبیح کرنے کا بھی اس آیت میں حکم ہے۔ یعنی اگر مومن اگر دعا کر رہا تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو دعا قبول ہونے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ پہلے دعا کرنے اور قبول کرنے کا انبیاؤں سے کہا جاتا تھا، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبکہ انسان مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور جو قادر ہے وہی ہماری دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اگر مضبوط کریں گے اور اسی پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہاں، اکثر بعض دعائیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذخیرہ بنا دیتے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے، یا پھر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس دعاؤں کے وسیلے سے، اس دعاؤں کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے۔
تو مومن کی دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اگر قیامت کے دن آپ کو دعا قبول نہیں ہونے کا جو اجر وہاں مل رہا اگر وہ آپ کو پتہ چلے گا تو اس دن آپ کو حسد کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ دعا 3 طریقے سے ہوتی. کبھی بھی مومن اگر دعا نہیں قبول ہو رہی تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی یہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن رہی ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون. یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی. یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بس برکتوں والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کا یعنی ساری جہاں کا پرورش کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. کہہ دیجیے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب کی فرما برداری کروں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا. وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. پھر تمہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور پھر اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ. کیا تو نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں بھی ابھی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی. اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. جبکہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیروں میں گھسیٹے جائیں گے. فِي الْحَمِيمِ وَثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار یا رب. قیامت کے دن کافروں کی گردنوں میں توق ہوں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور گھسیٹ کر ان کو جہنم میں کھولتے پانی کے میں ڈال دیا جائے گا اور آگ ان کو جلائے گی. اور ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائیں گا نا، اس کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہوگی. تندور کو ایندھن سے بھر کر اس میں ٹھونس دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قیامت کے دن پانی کی پیاس بہت لگے گی. مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے اور جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کو منہ کے قریب لے کر جاتے ہی ان کا چہرہ جھلس جائے گا اور پیٹ کے اندر جاتے ہی آنتیں پگھل جائے گی. ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین. جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے
وہ تو ہم سے بہک گئے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور اتراتے پھرتے تھے۔ آیت 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈانٹ کر سوال کرے گا کہ کہاں ہے تمہارے معبود جس کی تم دنیا میں میرے سوا عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں، وہ بہک جائیں گے، پھر شرک کا ہی انکار بھی کر دیں گے۔ کافروں کو مسلسل اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب اور کفر کی وجہ سے انسانوں کے دل کالے ہو جاتے نا، زنگالت ہو جاتے نا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے حق قبول نہیں کرتے، تو نہ حق قبول کرنے کے قابل رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتا۔ تو دنیا میں کفر و تکذیب کر کے جو خوش ہوتے تھے، تکبر کرتے تھے، اس کا بدلہ آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، اور وہاں سے کوئی ان کو نکال نہیں سکتا، نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی اکڑنا دنیا میں کس بات کا؟ جب انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے نطفے کی؟ تو اکڑ کس بات کی بھائی؟ چاہے تم دنیا میں مالدار ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، لیکن اکڑ کس بات کی؟ اکڑنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے نا، تو جو اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے وہ ایک دن چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو جتنی زیادہ نعمتیں ہمیں ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ لیکن آج ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال آتا ہے، جب مفلسی رہتی، پریشانی رہتی، تو اللہ تعالیٰ سے نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، نفل عبادتیں بھی کرتے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جب ان کو مال، دولت، اولاد سب کچھ دے دیتا، تو پھر اسی کے پیچھے، وہ نعمتوں کے پیچھے اتنا مشغول ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتے جاتے، کیونکہ مصروفیت کا ان کو دوسرے ذریعہ مل جاتا نا، تو اس میں لگ جاتے۔ جبکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اور اس میں اضافہ ہو سکے۔ لیکن انسان اکثر دیکھیے، جب بچے ہوتے تو بچوں کے پیچھے لگ کے فرض نمازیں بھی ضائع کر دیتے۔ بچے جب بڑے ہوتے، پھر ان کی شادیاں وغیرہ ہوتا، تو ان کی شادی میں بے جا رسومات کر کے، رات رات جاگ کے جو بدعتیں رسومات نکالے ہیں نا، وہ سب کر کے بھی اللہ کو ناراض کرتے۔ تو جو نعمتیں ملنے پر اللہ کا اصل حق تھا شکر ادا کرنے کا، وہ چھوڑ کے ہم شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، انہیں ہم نے جو وعدہ دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری طرف ہے۔ آیت 76 میں جہنم پر مقرر فرشتے اہل جہنم کو ہمیشہ رہنے کے لیے جو بری جگہ ہے کہہ کر داخل ہونے کا حکم دیں گے۔ یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے ہر درجے کا عذاب الگ الگ ہے اور سب کے گناہوں کے مطابق وہ اپنے اپنے دروازے سے داخل ہوں گے۔ مختلف دروازوں سے یعنی بولس، یعنی جہاں سے پیپ ملے گا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت والے خوشیاں منائیں گے اور دوزخ والے غمگین ہوں گے۔ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی و انکساری انسان میں ہونی چاہیے۔ اہل جہنم کی 3 صفات ہے، وہ کہتے ہیں اکڑ مزاج، بد خلق، اچھے اخلاق نہیں رہتے ان کے، اور تیسرا متکبر، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور جو غرور تکبر کرتا اور اکڑ مزاج جو رہتا، یہ اگر ویسی عادتیں اگر ہمارے میں ہے تو اس کو آج ہی توبہ کر کے اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ آیت 77 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کافروں کے حق میں ضرور آپ کی زندگی میں ہی پورا ہوگا یا پھر آخرت میں پورا کیا جائے گا کہہ کر تسلی دی گئی ہے۔ یعنی 18 مرتبہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو 13 سال تھے، کتنا صبر کرے، کتنی مصیبتیں اٹھائے۔ تو مکی دور میں تمام مومنوں کو صبر کرنے کا حکم آیا تھا۔ جب ثابت قدمی سے نیکیوں میں لگے رہے، لوگ صبر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت جو ہوتی نا، اس سے اگر تاخیر اگر ہو بھی رہی ہے تو ہم اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ جیسے کہ 8 ہجری میں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تو مکہ فتح ہوا تھا نا، تب 70 کافر سردار مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ بات پوری ہو گئی تھی، اور عرب مسلمان ہو گئے تھے، عرب کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اگر کافر دنیاوی عذاب سے اگر بچ بھی جائیں گے تو آخرت میں کہاں جائیں گے بچ کر؟ اللہ ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے۔
جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انتقام لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں سے صرف بعض یعنی 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن میں ہے۔ 1,24,000 ان میں سے 313 رسول تھے، باقی نبی تھے۔ اس میں اختلاف ہے، یعنی ذوالقرنین، عزیر اور لقمان یہ نبی تھے یا پھر بادشاہ تھے، اس میں اختلاف ہے لوگوں کا۔ کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ بعض نبی کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا گیا تھا، بعض کو قوموں کے مطالبے پر معجزے دیے گئے تھے، اور بعض امتوں کو مطالبے کے باوجود بھی معجزے نہیں دکھائے گئے تھے۔ تو کیسے کوئی ولی پیر مرشد ہمیں کرامات دکھا سکتا؟ سوچیے، دنیا و آخرت میں عذاب کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، اسی وقت مقررہ پر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہے، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے پوری کرو۔ چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کو انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی ہے؟ ان کے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التي قد خلت فی عباده وخسر هنالک الکافرون۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں پر برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ حالت میں ہوں گے۔ آیت 83 میں دیکھیں، جب کبھی ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، وہ قوم اپنے علم پر غرور کرنے لگے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبوت تھے، علماء دین تھے نا، ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں اور اس کا علم لوگ رکھتے تھے، تو لوگوں کو اس پر غرور تھا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا؟ اپنے علم پہ، چاہے آپ قرآن کے طالب علم ہیں یا دنیا کی کوئی ڈگری ہے، تو دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، کسی بھی علم پر ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول اور آیت کا مذاق اڑانے لگے تھے، وہی ان پر الٹ پڑا۔ دنیاوی علم لوگ بہت حاصل کریں، مال و دولت کمانے کے لیے، مگر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر دنیاوی علموں پر، بڑے بڑے ڈگریوں پر وہ اتراتے بھی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں قرآن کی کلاسز میں آ تو جاتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ لیو کر کے چلے آتے۔ اگر ہم کبھی ان کو پوچھیں گے بھی اور ان کو پھر سے جوائن ہونے کے لیے کہیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن ان کا جو وقت ہے نا، وہ سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں رہیں گا۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور تمام شریکوں کا انکار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد، یا پھر موت کو اپنے آنکھوں کے قریب دیکھ لینے کے بعد، موت کے آثار ہم انسان کے اندر جب ظاہر ہونے لگتے، تب اگر توبہ کریں گے تو ویسی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پچھلے زمانے سے چلتے آ رہی ہے اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیں گے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں دن رات توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں مل سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اور یہ اس کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیروکار بڑھ رہے تھے دن بدن، تو مکہ کے مشرکین جو تھے نا،
جس میں سے عتبہ بن ربیع فصیح و بلیغ کلام کرنے والا انسان تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مطلب مال کی، عورت کی ایسی پیشکش کی تھی تاکہ آپ اپنے دین سے باز آ جائیں. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم حرف مقطعات ہے، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان رحم کرنے والے رب کی طرف سے. کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عرب لوگ تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا وطن تھا، ان کی مادری زبان، وہاں کی لوکل زبان عربی تھی. تو جب یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی تب کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کی قوم والے اس کو نہیں جانتے کہنے کے لیے. بشیر و نذیرہ فارض اکثرهم فهم لا يسمعون. خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے. یعنی یہ قرآن میں کیا ہے؟ جو نیکی کام کرتے ہیں ان کو جنت کی خوش بشارت اور خوشخبری دی جاتی، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کا یعنی ڈرانے والا ہے یہ کلام. پھر بھی اکثریت نے منہ پھیر لیا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی اپنا کام یقیناً کرنے والے ہیں. ایمان اور اعمال صالح کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری قرآن سناتا ہے، اور مشرکین و مکذبین کے لیے عذاب جہنم کی وعید سناتا ہے. یعنی جو انسان غور و فکر اور تدبر کرے گا اور جس نیت سے یہ سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فائدہ دیں گے. دینوں میں پردے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا اور ایمان کی دعوت دیتے تھے، وہ بات سننے سے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پردوں میں رکھ دیا تھا، کیونکہ ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور وقر کا مطلب بوجھ. کانوں میں جو حق سننے سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے، تو ویسا بوجھ تھا ان کے کانوں میں. ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ ہے کہ جو تو کہتا ہے سن نہیں سکتے. یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ حق بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور کانوں میں کیا ہوتا؟ قرآن سے سننے کے بعد بعض کے دل جو مومن ہوتے ہیں ان کے نرم ہونے کی وجہ سے اثر بھی ہوتا، لیکن بعض کے کفر کی وجہ سے کانوں میں ایک قسم کا قرآن سنے تو اریٹیشن محسوس کرتے وہ لوگ. تو وہ بوجھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس سے گناہوں کی معافی چاہیں، اور مشرکوں کے لیے خرابی ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی اور سارے جہان کا پروردگار وہی ہے. یہ صورت مکی ہے نا، تو زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی تھی. یہاں پر زکوٰۃ سے مراد میرے خیال میں نفل صدقات ہے. اور ہجرت سے 1.5 سال پہلے جب شب معراج یعنی لیلۃ الاسراء ہوئی تھی، اس کے بعد سے 5 نمازیں فرض ہونے کا حکم آیا تھا. آیت 9 میں یہاں پر زمین کو یعنی 2 دن میں پیدا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا فرمایا ہے. یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا زمین کو 2 دن میں بنایا گیا. اس سے مراد یوم الاحد اتوار اور یوم الاثنین پیر. سورہ نازعات میں کہا گیا ہے والارض بعد ذلک دحاہا، جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے، اور دہا جو اصل میں دہو یعنی بچھانا یا پھیلانا ہے. تو ہو سکتا اللہ عالم یہ دونوں چیزیں الگ سے معنی رکھتے ہیں.
تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، اور دہوا کا مطلب ہے زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے، ایسی پیداوار جو ضرورت انسان کی ہوتی ہے اس کو بنائے گئے، پھر پہاڑ ٹیلے جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے دنوں میں کیا گیا ہے۔ یوں زمین اور اس کے متعلق یعنی پورے 4 دنوں میں مکمل ہوئی۔ اللہ علم، یعنی پہاڑوں کو زمین میں ہی اسی لیے پیدا کرے کہ اس کو اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ہل سکے، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اس میں رہ سکے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں رکھ دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان اس کی مناسبت سے احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کے لیے یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ فَإِنْ أَرَازُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اب بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک یعنی عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی قوم پر آیا تھا، کڑک کا عذاب۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ كَافِرُونَ، ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب عاد نے تو بے توجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی تھی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سب سے زیادہ طاقتور زور والا ہے، اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، جھگڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، پانی کا انتظام کیا تاکہ زمین میں رہنے والوں کے لیے ضرورت کی چیزیں اگائی جا سکے، ان کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کے پہلے 2 دن اور وہی کے 2 دن، سارے دن ملا کر یہ کل 4 دن ہوئے جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا۔ سوان کا مطلب ہے ٹھیک 4 دن میں، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق اور دہو کا یہ عمل ٹھیک 4 دن میں پورا ہوا۔ عاد اور سمود کی قوم اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتی تھی نا، کہتی تھی کہ اگر انسان ہو کے اگر نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا۔ تو یہاں پر ان کی بات کس وجہ سے تھی؟ اگر پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے انداز تنبیہ کے لیے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا تھا، تو اگر عذاب آ بھی جائے تو ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، ہم اس سے بچاؤ کر لیں گے، یہ ان کا گمان تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، تو ان معجزات کو جو انبیاء کو دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کا بھی لوگوں نے انکار کیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَةٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ بلاخر ہم نے ایک تیز تند ہوا ان پر بھیج دی جو منحوس دنوں میں ان کو یہ دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب ان کے لیے بہت زیادہ رسوائی کن رہے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سرسرین سے مراد ایسی ہوا جس میں سخت آواز بھی رہتی، نہایت تند و تیز، اور جس میں آواز بھی ہونے کی وجہ سے یعنی بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے اور آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ اللہ عالم، یہ ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ توحید کی دعوت اور دلائل سامنے آنے کے بعد ان لوگوں نے حضرت
صالح علیہ السلام کے ذریعے ان پر حجت اللہ تعالیٰ قائم کرنے کے بعد پھر بھی اگر یہ نہیں مانے تو ان کے اوپر یعنی رسول کو جھٹلانے، معجزے کی اونٹنی کو ذبح کرنے، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ صاعقہ سے مراد یہاں پر بھی ایک سخت عذاب ہے، چنگاڑ والا، زلزلے والا، ذلت رسوائی دنیا میں بھی ہوئی، آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ نجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ایمانداروں اور پارسا لوگوں کو ہم نے بچا لیا۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون، یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گواہی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے منہ کو مہر کر دیں گا، سیل کر دیں گا، اور ان کے تمام جسم کے اعضاء کو بات کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ یعنی اعضاء صرف ہم دنیا میں تو زبان منہ سے بات کرتے نا، لیکن قیامت کے دن جو کچھ ہم اعمال کر کے جائیں گے اپنے باڈی کے پارٹس خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر آپ نیکی کے کام میں اپنے جسم کا استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ سے لکھنا، پڑھنا، نیکی کے کاموں میں چلنا پھرنا، تو آپ کے حق میں بہتر گواہی دیں گے۔ اگر آپ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں معصیت میں لگا رہے ہیں اپنی باڈی پارٹس کو، تو وہ لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل سے ہم اچھی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں، برے چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ہاتھوں کے ذریعے قیامت والے دن کے دن ہمارے لیے حسرت ہوگی یا پھر اجر کا باعث ہوگا، اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس کا استعمال کریں۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، اور تم اپنی بدعملیوں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے تھے کہ تم پر کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بلاخر تم ضیاءکاروں میں ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِئِينَ، اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر وہاں پر معافی بھی مانگنا چاہیں گے تو ان سے معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہے، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوں گے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو، یعنی سیٹیاں بجاؤ عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی جب کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی تو یہ لوگ شور مچاتے تھے تاکہ دوسروں کو قرآن سننے اور سمجھنے سے روک دے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین عمل کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سننے سے کسی کو روک رہے ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ میں نیکی کا، صلہ رحمی کا اگر کام کر رہے ہیں، تو ایمان کے بغیر ایسے کوئی عمل بھی ان سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کی ہمیشہ کی گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا نتیجہ ہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضللنا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، یعنی انہیں جنت کی بشارت اور جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے، جو کچھ تم مانگو، سب تمہارے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ موجود کریں گے، حاضر کریں گے. نزولا من غفور رحیم، یعنی غفور رحیم یعنی اللہ کی طرف سے بطور مہمانی ہوگا جو آپ کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں مقام عطا کرے گا. ومن احسن قولا مما دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. جیسے کہ آپ آج قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نالج مل چکی جس سے آپ شرک و بدعت سے بچ رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کا تمہارے اور درمیان دشمنی ہے. اس آیت میں ایک اخلاقی ہدایت دی جا رہی ہے، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو. یعنی کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی بھی کر رہا تو اس کا بدلے میں ہم احسان کریں. زیادتی کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ میں بھی عفو درگزر سے کام لیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا دل نرم ہو کے وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے دین کی طرف آ بھی سکتے. غضب کا صبر کے ساتھ، بے ہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ اور ناپسندیدہ باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا. جو لوگ تمہارے سے کتراتے دور دور رہتے نا، وہ لوگ بھی جو تمہارے خون کے پیاسے رہتے، ہو سکتا وہ بھی تمہارے لیے جانثار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہا تو دلوں کو پھیر سکتا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ جو کچھ ہم حق کا آپ کا کلام سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک حق بات پہنچا سکے. آمین یا رب. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یعنی صبر کرنے والوں کی اس آیت میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اکثر فائدہ مندی ہوتی ہے. غصے کو پی جانا، ناپسندیدہ باتوں پر برداشت کرنا، یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ نصیب والوں کو ہی ملتی جو جنت ان کے حصے میں لکھی جائے گی. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم وإیاہ تعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام حاصل کریں، دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کمائی کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں پوری کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا ایک کے بعد آنا جانا، اور رات کبھی لمبی دن کبھی لمبا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سورج اور چاند اپنے اپنے وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو جو لوگ سورج کو چاند کو سجدہ کرتے ہیں انہیں یہاں پر منع کیا گیا. اگر تمہیں عبادت کرنا ہی ہے، یعنی کیونکہ سجدہ عبادت کا حصہ ہے، کسی کی تعظیم میں سجدہ کرنا یہ بھی ان کی شریعت میں تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اگر تم کو عبادت کے لیے اگر کسی کے آگے سر جھکانا ہی ہے تو کس کے آگے جھکانا ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر بھی اگر یہ غرور تکبر کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں اکتاتے جیسا انسان اکتا جاتا ہے عبادت سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مخلوق بہت ساری ہے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور کبھی وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین کو دبی دبائی دکھاتا ہے، پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر.
بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا جو امن کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا وہ اچھا ہے۔ تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن آ جانے کے باوجود اس کے ساتھ کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزل من حلیم حمید، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں سے بھری ہوئی اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یہ بہت ہی جامع آیت ہے، یعنی ہر طرح سے محفوظ ہے یہ کتاب، جس کی وجہ سے آج تک بھی اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کر سکے، جیسے کہ تورات اور انجیل میں ان کی قوم والوں نے کیا تھا نا، اس طریقے سے ہماری قرآن میں یہ لوح محفوظ میں محفوظ کری ہوئی ہے کتاب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی آیتوں کو نہیں بدل سکے، لیکن اس کا ترجمہ تفسیر بدل کے لوگوں کو بہکاتے ضرور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کر کے آپ نقصان اپنا نہیں کر لینا چاہیے۔ یعنی جو آنکھ والا ہے وہ اور جو اندھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا۔ حق باطل کو دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بصیرت کی قوت عطا کری ہے، اس کا استعمال ضرور کریں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أُمَّةٌ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی، یہ کیا عجمی کتاب ہے اور آپ عربی رسول ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا، یعنی بہرا پن، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اندھا پن ان کے۔ اگر قرآن عربی کے بجائے کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو تب بھی یہ کافر کہتے تھے نا کہ رسول تو عربی ہے اور ان پر زبان عجمی زبان میں نازل ہوا۔ تو یعنی انسان ہر بات میں نکتہ چینی کرنے کا عادت ہے اس کی۔ تو اسی لیے یہاں قرآن میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رسول کی زبان تھی اسی میں عربی میں قرآن نازل کیا، تاکہ وہاں کے اولین مخاطب عرب لوگ تھے نا، تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جس طرح دور کا شخص دور کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز کو ٹھیک سے نہیں سن سکتا نا، اسی طریقے سے یہ لوگ عقل سے معذور ہونے کی وجہ سے، کانوں پر بوجھ ہونے کی وجہ سے، آنکھوں پر پردے ہونے کی وجہ سے اللہ کے اور رسول کی بات کو سن نہیں سکتے، حق بات سمجھ نہیں سکتے لوگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی وہ لوگ اختلاف کیے۔ اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی، تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو سخت نیک کام کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ کر رہا ہے، اور جو برا کام کرے گا وہ اسی کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، رحمت ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے تاکہ لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ اگر فوراً عذاب دیتا تو ان کو منٹوں سیکنڈز میں تباہ کر دیتا تھا۔ آج جو کچھ ہم تلاوت کی ہے قرآن کی، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم نے اپنی زندگی جتنی غفلت میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو جیسا حق ہے ویسا ادا نہیں کرے، یہ ساری کوتاہیوں کے باوجود بھی ہمیں اس ماہ رمضان جیسے مہینے میں داخل فرمایا، تو اس کا مطلب یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ چاہتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی بخشش کروا لیں اور اس کے ساتھ رجوع ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے، جو کچھ ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں پرفیکشن کے ساتھ ہونے کے بعد ہی ہم دنیا والوں کو دین کی دعوت دیں گے، یہ کبھی بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جتنا آپ سیکھ رہے ہیں اسی کو فوری چاہے آپ ایک آیت کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ پرفیکشن کے ساتھ کرنے کے لیے اگر آپ انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے زندگی ہمارا ساتھ نہ دے،
کب کس کی موت آتی نہیں بول سکتے. میں بھی ایک طالب علم ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کریں گا, کیونکہ میرا انٹینشن کیا ہے, اللہ کا کلام جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں دوسروں تک پہنچانا ہے. تو پرفیکٹ تو میں بھی نہیں ہوں, تو پرفیکٹ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا نا. تو آپ لوگ بھی جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ اپنے خاندان میں, اپنے دوست احباب, رشتہ داروں میں بتایا کریں, ان کو بھی قرآن سے جوڑیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ ہمارے وقت میں, ہمارے علم میں برکت عطا فرما, ہماری جان میں, مال میں, عزت آبرو میں, صحت میں برکت عطا فرما, تاکہ ہم یہ صلاحیتیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ لگا سکیں. دیکھیں آپ دین کی خدمت میں لگ کے تو دیکھیں آپ کی دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آسان فرما دیتا. جو کام آپ کا گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتا, وہ آپ دین کی خدمت دل سے کرنا شروع کر کے دیکھیے, جو کام آپ کا گھنٹوں میں نہیں ہوتا تھا وہ منٹوں میں ہونے لگ جائیں گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے غیب سے آپ کی وقت میں برکت دے دیں گا, اور کام اتنا آسانی سے کروا دیں گا. جو کام میں ہم اللہ کی عبادت میں تاخیر کر کے ہم لگے ہوئے رہتے نا, وہ کام کو اللہ تعالیٰ الجھا دیتا, تو وہ ہمارا ختم ہوتا نہیں, اور شیطان کی طرف سے اس میں اور طول پکڑاتے جاتا, تاکہ ہم اسی میں الجھ کے اللہ کی عبادت کے پاس قریب بھی نہ آئیں. تو ہم اللہ سے دل سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہم دین سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں, اور عمل کرنے کے بعد ہی لوگوں کو اگر آپ بلائیں گے تو اس کا اثر بھی ہوگا. الحمدللہ, سبحان اللہ, والحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جو کچھ یہ ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہے ہیں, ہمارے میں کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم نیکی کا کام بھی کر سکیں یا برائی سے رک سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.